नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के फजलो करम से आज हम सूरह हूद का आगाज करेंगे। और ये भी जैसे कि कल मैंने आपको ब्रीफ किया था कि ये ग्रुप जो है ये रिसालत के कानून पर मबनी ग्रुप है, जिसमें अल्लाह ताला ने ये बयान किया है कि वो जब किसी कौम की तरफ अपने रसूल भेजता है तो उसका कानून क्या है। तो जैसे कि मैंने कहा कि रसूल जो हैं वो अपनी कौम के लिए अदालत बनकर आते हैं। तो अदालत का मतलब ये है कि वो फैसला करने आते हैं कि अगर तो कौम ईमान लेकर बेहतरीन अमाल करेगी तो वो दुनिया का इक़्तिदार संभालेगी, और अगर वो इनकार करेगी तो अल्लाह इस दुनिया ही के अंदर उनको ख़त्म कर देगा और फिर आखिरत में भी उनको सजा मिलेगी। यानी रसूलों की अताअत करने वाली कौम के लिए दो अजर का वादा है और नाफरमानी करने वालों के लिए दो सजाएं हैं। एक दुनिया में इनाम मिलेगा उस कौम को जो अपने रसूल की बात को मानती है और उसको फॉलो करती है, तो अल्लाह ताला दुनिया की सुपर पावर उसको बना देते हैं और आखिरत में भी वो बहुत आगे उनका मुकाम और मर्तबा होगा। लेकिन जो कौमें इनकार करती हैं और करती चली जाती हैं और लंबा अरसा मौका मिलने के बावजूद वो बात को नहीं मानते, तो अल्लाह ताला दुनिया में भी अजाब दे देते हैं और आखिरत में भी उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा जी, सूरह हूद जो है वो जैसे कि आपने बिल्कुल सूरह यूनुस के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, जबकि जिक्र स्टार्ट हुआ था हजरत नूह अलैहिस्सलाम से। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो लोग बच गए थे, वो नस्ल जो चली उनको कौमे आद कहा जाता है। और कौमे आद के अंदर जब शिर्क सरायत कर गया और बुराइयां सरायत कर गई, तो उनकी तरफ अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। और अल्लाह ताला जब कुरैश के साथ बात करते हैं तो ये बात कहते हैं ना कि तुम्हें तो वो इक़्तिदार और ताकत तुम्हारे पास नहीं है जो तुमसे पिछलों के पास थी। तो वो इशारा होता है आद और समूद की कौम की तरफ, क्योंकि वो अपनी तरक्की, अपनी जहानत, अपनी जिस्मानी ताकत में बहुत ज्यादा आगे थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इनको मैंने वो तरक्की और वो मुकाम अता किया था जो तुम्हें नहीं मिला अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा। ये सूरा अलिफ लाम रा है। इसमें इस अलिफ लाम रा से आप देखेंगी कि बहुत सारी सूरतों का आगाज हो रहा है। ये हरूफ मुकत्ताआत हैं जिनको अलग अलग पढ़ा जाता है। और इसके अंदर जो सूरतें बयान हुई हैं, जिन सूरतों के ऊपर अलिफ लाम रा आता है, तो इसका मतलब है कि इनका मज़मून भी मुश्तरक है। तो इसके अंदर आपको तौहीद का जिक्र भी बहुत ज्यादा गालिब आता हुआ नजर आएगा। तौहीद का मजमून भी गालिब आता नजर आएगा। रिसालत का तो ये ग्रुप ही है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने कवानीन को बयान किया है, तौहीद को बहुत ज्यादा बयान किया है। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। ये सूरा अलिफ लाम रा है। ये किताब है जिसकी आयतें पहले मुहकम कर दी गई, फिर खुदाए अलीम व खबीर की तरफ से उनकी तफसील की गई। और पहले अल्लाह ताला ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंशन के साथ उनको बयान किया, मुख्तसर बयान किया पहले, लेकिन उसके बाद एक एक चीज की वजाहत और डिटेल अल्लाह ताला ने अपने कुरान में बयान की। और कुरान में अगर एक चीज आपको मुख्तसर मालूम होती है तो बाकी जगहों पर अल्लाह ताला ने उसकी डिटेल को बयान किया है। तो ये कुरान मजीद है जिसकी आयतों को हमने बड़े ही मजबूत तरीके से वाज़े किया और फिर उसकी डिटेल बयान की। और ये जो कुछ भी बयान किया गया है वो बहुत ही पुरहिकमत और खबर रखने वाले रब की तरफ से बयान किया गया है। और वो ये कहता है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, मैं ही तुम्हारे लिए परवरदिगार हूँ। और उसकी तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको कह दीजिए कि मैं एक डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। यानी रसूल जो होते हैं वो दो चीजें लेकर आते हैं कौम के पास, कि या तो वो ईमान कबूल कर लें और इस दुनिया में खुदा ताला उन पर अपनी नेमतें नाजिल करेगा, तो या फिर अगर वो इनकार करेंगे तो खुदा का अजाब उन पर आएगा। और अगर तुम अपने परवरदिगार से तौबा कर लोगे तो वो तुमको इस दुनिया की जिंदगी में एक मुकर्ररा वक्त तक रहने बसने का मौका देगा और तुम्हें अपने पास से हर तरह के फजल से नवाजेगा। लेकिन अगर तुम मुंह मोड़ लोगे तो मैं तुम्हें आगाह करता हूँ और डराता हूँ एक बड़े दिन के अजाब से।
और तुम सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है और वो हर हर चीज पर कादिर है। सुनो, बेशक ये लोग हैं कि जो अपने सीने मोड़ते हैं कि मोहम्मद की नजरों से और खुदा से छुप जाएं। खबरदार, इस मकसद से अपने ऊपर चादरें लपेटते हैं, ये उस वक्त भी उसकी नजर में होते हैं। वो जानता है जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ ये जाहिर करते हैं, वो उनको उनके भेदों से भी वाकिफ है जो सीनों में होते हैं। जमीन पर चलने वाला कोई जानदार नहीं जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे नहीं, वो उसके ठिकाने को भी जानता है, उस जगह को भी जहां वो मरने के बाद जमीन के स्पुर्द किया जाएगा। ये सब एक खुली किताब में दर्ज है। यानी ये खुली किताब कौन सी है? ये वो अल्लाह का रजिस्टर है। एक रजिस्टर अल्लाह ही के पास है और हमें नहीं पता कि उस रजिस्टर की नौइयत क्या है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा ये, हमें बात समझाने के लिए ये कहा गया कि रजिस्टर है और उसके अंदर इस कायनात से मुतल्लिक एक एक चीज दर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जमीन पर एक पत्ता भी नहीं गिरता मगर वो अल्लाह के यहाँ दर्ज होता है। तो यहाँ अल्लाह के जिम्मे एक एक चीज की जो डिटेल है वो अल्लाह ने अपने रजिस्टर में लिख रखा है। वही है जिसने आसमानों और जमीनों को 6 दिनों में पैदा किया। वो तुम्हारी पैदाइश से पहले उसका अर्श पानी पर था। ये मैंने एक जगह कोट किया था आपके सामने कि ये 7 जमीन और 7 आसमान तो बाद में बने हैं, जब अल्लाह ताला ने इस जमीन पर आदम को बसाने का इरादा किया। और इससे पहले अल्लाह ताला का जो अर्श हुकूमत था, तख्ते हुकूमत था, वो पानी पर था। हर तरफ पानी पानी था। इसलिए पैदा किया कि तुमको आजमा कर देखे कि तुम में कौन बेहतर अमल करने वाला है। अब मोहम्मद, अगर तुम इनसे कहते हो कि लोगों मरने के बाद तुम दोबारा उठाए जाओगे, तो ये मुनकरीन जरूर बोल उठेंगे कि ये तो खुला हुआ जादू है, और अगर कुछ मुद्दत के लिए हम इनसे दुनिया के इस अजाब को खत्म कर देते हैं, टाल देते हैं, तो जरूर पूछेंगे कि हाँ मोहम्मद, तुम हमको डरावे देते हो कि तुम पर अजाब आ जाएगा, तो ले क्यों नहीं आते? ले आओ अपना वो अजाब। सुनो, जिस दिन वो इनके ऊपर आ पड़ेगा तो इसे फेरा नहीं जाएगा, और वही चीज इनको आ घेरेगी जिसका मजाक उड़ा रहे हैं। इंसान का मामला ये है कि हम इसको अगर अपने किसी फजल से नवाजें, फिर इससे इसे महरूम कर दें, तो वो लाजिमन शिकायत करेगा, इसलिए कि वो जल्द मायूस हो जाने वाला और निहायत नाशुक्रा है। और अगर किसी तकलीफ के बाद जो उसको पहुंचती है, हम उससे किसी नेमत का मजा चखाएंगे, तो जरूर कहेगा कि मेरी सब मुसीबतें मुझसे दूर हो गई। और वो खुशी से फूला नहीं समाएगा, और बड़ा ही गुरूर करने वाला और शेखी बिगाड़ने वाला है। वही इससे वही मुस्तस्ना है जो सब्र करते हैं और अच्छे अमल करते हैं, इनके लिए मगफरत भी है और बड़ा अजर है। जो मुसीबतों में सब्र करते हैं और खुशी के मौका पर तकब्बुर नहीं करते, अल्लाह कहते हैं कि वही मेरे पसंदीदा इंसान है। इनके लिए मगफरत है और उनके लिए बड़ा अजर है। सो इनके इस रवैये की वजह से मोहम्मद, तुम इनसे शायद कुछ छोड़ना चाहते हो जो तुम्हारी तरफ वही किया जा रहा है। इस बात पर तुम्हारा दिल तंग होता है कि ये लोग कहेंगे कि इस पर कोई खजाना क्यों नहीं उतारा गया, या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। यानी कुरैश के लोग ये मुतालबा करते थे कि मोहम्मद, अगर तुम वाकई सच्चे रसूल हो, तो अल्लाह ताला से कहो कि आसमान से तुम्हारे लिए कोई खजाना नाजिल करे, तुम्हारे लिए कोई आलिशान किस्म का बाग हो, या कोई फरिश्ता अपने परों के साथ तुम्हारे साथ नजर आए। हकीकत यह है कि तुम सिर्फ खबरदार करने वाले हो, और आगे हर चीज अल्लाह के हवाले है। क्या ये कहते हैं कि मोहम्मद ने इस कुरान को खुद घड़ लिया है? इनसे कहो, फिर तुम भी इस तरह का कलाम घड़ के ले आओ। इस जैसी 10 सूरतें बना कर ले आओ, और अल्लाह के सिवा जिनको बुला सकते हो बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। लेकिन अगर वो तुम्हारी मदद को ना पहुंचे, तो यकीन जानो कि अल्लाह के इल्म से नाजिल हुआ है ये कुरान, और ये भी बात अल्लाह ने साबित कर दी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो तुम फिर क्यों नहीं बात को मानते? ये इसलिए कि मुनकर हो रहे हैं कि दुनिया की जिंदगी ने इन्हें धोखे में डाल दिया है। इन्हें बता दो कि जो दुनिया की जिंदगी और उसकी जीना चाहते हो, हम उनके अमाल का बदला उनको यही चुका देते हैं, और उसमें इनके साथ कोई कमी नहीं की जाएगी। यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं। दुनिया में जो कुछ उन्होंने बनाया वो सब मलिया मेट हुआ, और उनका किया धरा अब बातें हैं। तो क्या वो शख्स जो अपने परवरदिगार की तरफ से एक दलील पर है, फिर उसकी दलील, उसकी तायीद के तौर पर अल्लाह ताला ने इसके बाद एक गवाह भी इसके परवरदिगार की तरफ से आ जाता है, और इससे पहले मूसा की किताब भी रहनुमा और रहमत के तौर पर मौजूद है, इस कुरान का इनकार कौन कर सकता है? हरगिज नहीं। इस तरह के लोग तो इस पर ईमान
ہی نہیں لاتے، اور تمہارے مخاطبین کے ان گروہ میں جو شخص بھی اس کا منکر ہوگا اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ سو اے محمد تم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑنا، اس لیے کہ یہ حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں۔ انہیں بتا دو کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے، جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، وہ اپنے پروردگار کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے کہ یہی ہے جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ گھڑا۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں۔ وہی آخرت کے منکر ہیں، وہ زمین میں خدا کی گرفت سے باہر نہیں تھے، اور نہ خدا کے سوا ان کا کوئی حمایتی تھا۔ تاہم جو ڈھیل ہم نے انہیں دے رکھی ہے اس کی بنا پر وہ یہی سمجھتے رہے انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ وہی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، اور جو کچھ گھڑتے تھے وہ سب ان سے ضائع ہو گیا۔ اس میں شک نہیں کہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے، اس کے برخلاف جو ایمان لائے اور جنہوں نے بہترین اعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایمان کی بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ عمل صالح کی بھی بات کرتے ہیں۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے، یا جو لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ کلمے کے ساتھ ساتھ آپ نے بہترین اعمال بھی کرنے ہیں۔ صرف کلمہ آپ کو جنت میں نہیں لے کر جائے گا، یہ بات کلیئر کر لیجئے، کیونکہ قرآن مجید نے بغیر کسی ایکسیپشن کے یہ بات کہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ لازم و ملزوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے، عمل صالح کیے، اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک گئے، وہی لوگ جنتی ہیں، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور دو گروہوں کی مثال، ایک میں جو منکر ہے اور ایک مومن ہے، ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک گروہ ہے کہ جو اس طرح ہے کہ گویا اندھا گونگا بہرا ہے، اور دوسرا گروہ ایسا ہے جو دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ تو کیا یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہو جائیں گے؟ کیا ایسی باتیں کرتے ہو حماقت کی؟ کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے کہ تم بھی اگر اپنے ملازم رکھو گے تو ایک سمجھدار، عقل مند، ایماندار انسان کو رکھو گے، تم کسی اندھے بہرے گونگے کو اپنا ملازم نہیں رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے انہی بندوں کا انتخاب کرے گا جو اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، اپنے کانوں سے ہدایت کو سن کر اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کے دو فریق نہ تمہارے نزدیک برابر ہو سکتے ہیں نہ اللہ کے نزدیک۔ تو اس بات پر تم نصیحت حاصل کرو۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے جا کر اپنی قوم سے کہا میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے ایک اللہ کی عبادت نہ کی تو تمہیں ایک بڑے ہی دردناک دن کا عذاب آ لے گا۔ سرداروں نے کہا جو کافر تھے اس کی قوم میں سے، اے نوح، ہم تو تمہارے بارے میں سمجھتے ہیں کہ تم بہت ہی زیادہ گمراہ ہوئے ہوئے انسان ہو، اور تمہارا وجود تو ہمارے جیسا عام انسان کا ہے، اور دیکھو تمہاری پیروی تو ہمارے اندر کے بڑے ہی گھٹیا اور غریب لوگ کرتے ہیں جن کی اپنی کوئی رائے نہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم کو ہم پر کوئی برتری نہیں، ہم تو تمہیں بھی جھوٹا خیال کرتے۔ وہ بندہ جو کل تک ان کی نظروں میں بڑا ہی پسندیدہ تھا، آج وہ اس کو اور اس کے پیروکاروں کو بہت ہی گھٹیا اور گرا ہوا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت نوح نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنی طرف سے رحمت بھی عطا کی جو تم کو نظر نہیں آ رہی، تو کیا اب میں تمہارے ساتھ اس ہدایت کو زبردستی چپکا دوں جبکہ تم اس کو قبول ہی نہیں کرنا چاہ رہے؟ اے میری قوم کے لوگوں، میں خدا کی جو ہدایت تم تک پہنچا رہا ہوں، میں تم پر اس سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے اللہ کے ذمے ہے۔ اور تم یہ جو بات کہتے ہو کہ میرے جو پیروکار ہیں وہ انتہائی چھوٹے درجے کے لوگ ہیں، تو میں ان کو کبھی بھی اپنے پاس سے دور نہیں کر سکتا، ان مومنوں کو دھتکار نہیں سکتا۔ بے شک ان سب کی ملاقات ان کے رب سے ہونی ہے، لیکن میں تو تمہارے بارے میں خیال کرتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو، تمہارے آنکھوں کے آگے جہالت کی پٹی بن چکی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کا راستہ چھوڑ کر تمہارے راستے پر آ جاؤں، تو جب میں اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے حاضر ہوں گا تو پھر کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں؟ اگر اس دن تم میرے کام نہیں آؤ گے تو تم یہ بتاؤ کہ تم پھر نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی غیب کا علم ہے۔ رسولوں کے بارے میں یہ سمجھنا
کہ رسولوں کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے کسی کو بھی ٹوٹل غیب کا علم نہیں دیا، اپنے بندوں میں سے، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہوں اس کو دے دیتا ہوں تھوڑا سا۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں نے کسی انسان کو ٹوٹلی پورا کا پورا غیب کا علم دیا ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں جس انسان کو چاہتا ہوں یا جس رسول کو چاہتا ہوں اس کو اس کی ضرورت کے لحاظ سے بہت ہی چھوٹا سا میں اس کو علم دے دیتا ہوں، جیسے کہ حدیث جبریل میں ذکر ہوا، ایک بہت لمبی حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل نے آئے تھے، حضرت جبرائیل انسان کی صورت میں صحابہ کرام کو دین سکھانے کے لیے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے جا رہے تھے اور آپ ان کو جواب دیتے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے آخر میں پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کا تو مجھے نہیں پتا کہ کب آئے گی، البتہ مجھے اس کی کچھ نشانیوں کا پتا ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ تو اس کی حدیث کے اندر 10 نشانیاں بیان ہوئی ہیں مختلف حدیث کے اندر، لیکن اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 2 نشانیاں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قیامت کے قریب عرب کے چرواہے جو اس زمانے تک ایک لمبے عرصے تک بغیر جوتا پہنے، بغیر کپڑے پہنے، ایک چھوٹی سی لنگی اور تہمد میں اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے، اب وہ اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ لونڈی اپنے آقا کو جنم دیں گی کی وضاحت مختلف لوگوں نے مختلف کی ہے، لیکن اس کی وضاحت جو ایک قابل قیاس کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب غلامی ختم ہو جائے گی، یعنی جب سے دنیا بنی ہے طاقتور قوم کمزور قوم پر حملہ کر کے ان کے جوانوں کو قتل کر دیتے تھے اور بوڑھوں اور بچوں اور عورتوں کو غلام بنا کر اپنی پراپرٹی بنا لیا کرتے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک بطور ادارہ انسٹیٹیوشن غلامی ختم ہو جائے گی اور وہ اب اس دنیا میں غلامی ختم ہو چکی۔ تو نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں تمہاری طرح یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی دے ہی نہیں سکتا، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں اگر ایسا کروں گا تو پھر میں ظالم ہوں گا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے بحث کی، بہت کی، اب اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ نوح نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی تم پر لائے گا اگر چاہے گا، اور اس وقت تم اس کی گرفت سے نکل نہیں سکو گے۔ میں اگر تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا چاہوں بھی تو میری خیر خواہی سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اور اگر تمہارے اس رویے کے نتیجے میں اللہ نے تم کو بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے، تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر زبردستی ہدایت کو چسپاں کر دیں؟ اس شخص نے یہ قصہ خود گھڑ لیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نوح نے یہ قصہ خود گھڑ لیا ہے، ان سے کہو اے پیغمبر اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو میرے جرم پر میں کا وبال میرے اوپر ہے، لیکن جانتے بوجھتے حقائق کو جھٹلا دینے کا جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری تمہیں پر ہے، میں اس سے بالکل بری و ذمہ ہوں۔ پھر نوح کو وحی کی گئی کہ تمہاری قوم کے لوگوں میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ان ایمان نہیں لائے گا، کوئی ایمان نہیں لانے والا، سو ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ، ان ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔ یعنی اب جو لوگ انکار کر چکے ہیں اب جب ان پر عذاب آئے گا تو اے نوح تم نے ان کی فیور میں اب کوئی بات نہیں کہنا، اب یہ غرق ہو کر رہیں گے۔ نوح اس ہدایت کے مطابق کشتی بنانے لگا اور اس کی قوم کے سردار جب اس کے پاس سے گزرتے تو اس کا مذاق اڑاتے۔ وہ انہیں جواب دیتا کہ اگر ہمارے اوپر ہنستے ہو تو جس طرح تم ہنستے ہو اسی طرح ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے، پھر انقریب جان لو گے کہ وہ کون ہے جن پر عذاب آتا ہے۔ جو انہیں رسوا کر کے رکھ دیتا ہے وہ قہر نازل ہوتا ہے ان پر جو نازل ہو کر ٹھہر جائے گا، اور وہ یہی کرتے رہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور طوفان ابل پڑا، یعنی طوفان ایسا تھا کہ زمین نے بھی اپنا سارا پانی نکال دیا اور آسمان سے بھی موسلادھار بارش ہوتی رہی، تو ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ ہم نے نوح سے کہا ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے اس میں رکھ لو، نر و مادہ دو دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی میں سوار کرا لو سوائے ان کے جن کے بارے میں حکم صادر ہو چکا، اور ان کو بھی جو ایمان لائے، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اتنی قلیل تعداد ہوتی ہے رسولوں کے ساتھ ایمان لانے والوں کی
کہ مشکل سے اگر آپ گنے تو اندازہ ہوتا ہے کہ 7 8 9 10 کے قریب، بس اس سے زیادہ جو ہدایت ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں لوگوں کو اپیل کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے. ان کا دل تو قبول کرتا ہے مگر وہ اپنی ضد اور حد سے انکار کر دیتے ہیں اپنے تھوڑے فائدے کے لیے. نوح نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے. یعنی وہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، جب جہاز میں بیٹھتے ہیں یا گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا انا الی ربنا رب لغفور الرحیم. تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ نوح نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے لیے ہے. میرا پروردگار البتہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ہمیشہ رہنے والی ہے. وہ کشتی پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلی. یعنی اتنا پانی تھا اور اتنی پانی کی اونچی اونچی لہریں تھیں کہ کشتی ان پر یوں چل رہی تھی جیسے اونچے اونچے پہاڑ ہوں. اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کچھ فاصلے پر ان سے الگ تھا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان منکروں کے ساتھ نہ رہو. اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا. نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم فرمائے. اتنے میں موج پانی کی ان کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. حکم ہوا جب سارے لوگ پانی میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے، ختم ہو گئے اور صرف کشتی والے بچے، تو اللہ کہتے ہیں میں نے حکم دیا اے زمین اپنا پانی واپس نگل لے اور اے آسمان بارش برسانے سے تھم جا. چنانچہ پانی اتر گیا، فیصلہ چکا دیا گیا. کشتی پہاڑ جودی پر جا کر ٹک گئی. ترکی میں ہے نا یہ پہاڑ، تو اس پہ جا کے ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ اس ظالم قوم پر خدا کی پھٹکار ہے. نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا پروردگار میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اب اس آیت کو ذرا غور سے سنیے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی اولاد ہونا، نبی کا باپ ہونا، ماں ہونا، یہ انسان کے لیے بڑے شرف کی بات ہے اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار وہ کیوں نہ ہو. حضرت نوح کا بیٹا جب پانی میں ڈوب گیا تو حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے گلا کیا کہ یا اللہ وہ تو میرے گھر کا بچہ تھا، میرے گھر والا تھا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے والوں کو بچا لوں گا، تو یہ تو ڈوب گیا. اللہ نے کہا نوح نہیں، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، وہ نہایت نابکار تھا، سو مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کر جس کا تجھ کو علم نہیں. یعنی کہ اگر نبی کی اولاد یا اس کے رشتہ داروں میں کوئی نافرمان نکل آتا ہے وہ سب سے بڑا گناہ گار شمار ہوگا، کیونکہ اس کے گھر کے اندر نبوت نازل ہوتی ہے، اس کے گھر کے اندر رسالت اور خدا کا پیغام نازل ہوتا ہے. اس کے بعد کوئی جواز نہیں کہ وہ اس کی مخالفت کرے. تو جو مخالفت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پھر سب سے زیادہ گناہ گار ہوتا ہے. تو حضرت نوح نے اس بات پہ فوراً اللہ سے معافی مانگی اور کہا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تجھ سے کوئی ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. اب اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پہ رحم نہیں فرمائے گا تو میں بالکل ہی ناکام و نامراد ہو جاؤں گا. ارشاد ہوا نوح اتر جاؤ، یعنی پہاڑ پر اتر جاؤ. وہاں پہ جا کے کشتی رک گئی. تو ہم نے کہا اے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ تم پر بھی اور ان امتوں پر بھی جو ان سے ظہور میں آئیں گی. یعنی وہ جو پہلی قوم میں سارے لوگ ختم ہو گئے تھے، صرف چند اہل ایمان، دنیا میں کچھ اور نہیں تھا. حضرت نوح جو تھے ان کا ذکر آتا ہے حضرت آدم کے بعد. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ابھی اتنی پاپولیشن نہیں تھی، بڑی محدود پاپولیشن تھی. تو جتنے لوگ بھی کافر اور نافرمان تھے ان سب کو صاف کر دیا گیا، زمین سے ختم کر دیا گیا. تو صرف چند ایک مومنین بچے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو لوگ بچے ہیں ان کی نسلوں سے جو لوگ ظہور میں آئیں گے تو ان پر اللہ کرے کہ وہ فائدہ اٹھا لیں اللہ کے پیغام سے، اور ان کے جرائم کی پاداش میں ان کو بھی ہماری طرف سے اگر وہ نافرمانی کریں گے تو پھر دردناک عذاب. یعنی قانون یہی رہے گا کہ جو قوم نافرمان ہوگی خدا کے عذاب کا شکار ہوگی. یہ غیب کی خبریں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہاری طرف وہی کر رہے ہیں. اس سے پہلے نہ تم ان چیزوں کو جانتے تھے نہ تمہاری قوم کے لوگ ان سے واقف تھے، اس لیے ثابت قدم رہو. انجام کار کی کامیابی انہی کے لیے ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں
اور اس طرح عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے انہیں دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں تم محض جھوٹ گھڑ رہے ہو، میری قوم کے لوگوں میں یہ بات تمہاری خیر خواہی کے لیے کہتا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف پلٹو، وہ تم پر چھاجوں می برسائے گا۔ چھاجوں می کا مطلب ہے موسلا دھار بارش کرے گا، اور قرآن مجید جب موسلا دھار بارش کی بات کرتا ہے تو در حقیقت وہ رزق کی بات کرتا ہے کہ جو قوم میری فرما بردار ہوگی، اخلاقیات کو اپنائے گی، میں اس کو بے انتہا رزق دوں گا اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، تو مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر آئے ہو تو بتاؤ۔ اب قوم عاد کو اللہ نے اٹھایا، قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام، میرے خیال میں کچھ آیتیں چھوڑ گئی، ہاں، اسی طرح عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کی نسل میں جو آگے بڑھی وہ قوم عاد کہلائی، اور قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے انہیں دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں تم محض جھوٹی باتیں کرتے ہو، میری قوم کے لوگوں یہ بات تمہاری خیر خواہی کے لیے کہتا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ یہ بات ہر نبی کہتا ہے اپنی قوم سے کہ تمہاری مخالفت کی وجہ کیا ہے، تم مجھے راستے سے کیوں ہٹانا چاہتے ہو؟ میں تم سے کوئی معاوضہ مانگتا ہوں، کوئی دولت مانگتا ہوں، کوئی پیسہ مانگتا ہوں، تم سے میں کچھ نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف پلٹو، وہ تم پر چھاجوں می برسائے گا، تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا، تم مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا، ہو تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر آئے ہو تو دکھاؤ، اور ادھر ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ میں تمہارے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، یعنی ہم نے من گھڑت جو بت بنا لیے ہیں وہ محض تمہارے کہنے پر نہیں چھوڑیں گے اور تمہاری بات ماننے والے نہیں، ہم تو یہی کہیں گے کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی۔ مخالفت میں وہ اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ اپنے اندر کے بیسٹ انسان کو وہ اس طرح سے تان و تشنی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں خدا کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو گے، جنہیں تم خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو میں ان کے ساتھ بالکل بری ہوں، سو تم مل کر جس طرح چاہو میرے خلاف چالے چلو، پھر مجھے ذرا مہلت نہ دو، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے اپنے اوپر، تمہارے پروردگار پر ہر جان کی چوٹی اسی کے ہاتھ میں ہے، میرا پروردگار یقیناً سیدھی راہ پر ہے، اس پر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو میں نے اپنا وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا جو مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا، اب میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اقتدار کا مالک بنائے گا اور تم اس تبدیلی میں اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یقیناً میرا رب ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ جب ہمارا فیصلہ نازل ہو گیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دی، اور اس طرح ایک نہایت سخت عذاب سے ان کو بچا لیا، اور باقی قوم کو عذاب ہم نے دے دیا۔ یعنی رسول ہجرت کر جاتے ہیں اس علاقے کو چھوڑ کر، جب قوم ساری کی ساری نافرمان ہوتی ہے تو اللہ رسول سے کہتے ہیں کہ تم اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جاؤ، اور وہ زمین تباہ کر دی جاتی ہے، اور اس زمین کا یہ حشر ہوتا ہے کہ اس زمین پر دوبارہ زندگی کبھی نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے تو کوئی گزر کے چلا جائے لیکن زندگی کبھی وہاں دوبارہ آباد نہیں ہوتی۔ تو یہ تھے عاد، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تل کا دن، یہ تھے عاد جن کی سڑکوں سے گزر کر تم اپنے سامان تجارت لے کر جاتے ہو، تو یہ تھے عاد، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا، ان کے رسولوں کی بات نہیں مانی، اور ہر جابر اور سرکش دشمن کے حق کے معاملے میں اس کی پیروی کرتے رہے، آخر کار اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت تھوپ دی جائے گی۔ سن لو، عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سن لو عاد کا کیا حشر ہوا، ہود کی قوم کے لوگ، یعنی عاد ہود جو رسول تھے ان کی قوم کے لوگ تھے۔ اسی طرح سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اب حضرت ہود کی قوم سے جو لوگوں نے ہجرت کی تھی ان کے اندر سے جو نسل آگے چلی وہ سمود کہلائی، تو بیسیکلی عاد اور سمود
हजरत नूह ही की कौम की नस्लें थी, तो इनकी तरफ हमने साले को रसूल बनाकर भेजा। उसने दावत दी कि मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। इसी ने जमीन में तुम्हें उठा खड़ा किया और उसी की आबादी में लगा दिया, इसलिए उससे माफी चाहो, उससे रुजू करो। मेरा परवरदिगार बहुत बंदों की दुआएं कबूल करने वाला है। उन्होंने जवाब दिया है, साले से पहले तुम हमारे अंदर बड़ी उम्मीदों का मरकज थे, लेकिन तुम अच्छे निकले। क्या अब हमें इन बुत माबूदों की परस्तिश से रोकना चाहते हो जिन्हें हमारे बाप दादा पूछते आए हैं? हम तो इस चीज के बायस जिसकी तरफ तुम हमें बुला रहे हो बड़े सख्त शुबे में हैं, जिसने हमें खलजान में मुब्तला कर रखा है। उसने कहा, मेरी कौम के लोगों जरा गौर करो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक रोशन दलील पर हूँ और उसने मुझे अपनी तरफ से खास अपनी रहमत से नवाज भी दिया, तो मुझे खुदा की पकड़ से कौन बचाएगा? अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं तो जो कुछ तुम चाहते हो इससे तो तुम मेरी बर्बादी में इजाफा करोगे। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे और अगर मैं तुम्हारी बातों में आ गया तो बर्बादी मेरी होगी और मैं अल्लाह ताला के नजदीक बहुत ही ज्यादा गजब जदा हो जाऊंगा। मेरी कौम के लोगों, अब आखिर में क्या हुआ कि लंबा अरसा अल्लाह ताला ने कौम समूद को मौका दिया, लेकिन वो ना तो अल्लाह की बात सुनने के लिए तैयार थे, ना अपने रसूल की बात सुनने के लिए तैयार थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने आखिरी अल्टीमेटम के तौर पर एक ऊंटनी को तफवीज किया कि ये ऊंटनी मैं तुम्हारे लिए मुतय्यन कर रहा हूँ। कि ये ऊंटनी बहुत बड़े साइज की थी, अजीब व गरीब तरह की, वहशतनाक किस्म की। और कहा कि जब तक ये ऊंटनी जिंदा है तब तक ही सिर्फ तुम पर अजाब नहीं आएगा। जब तुमने सरकशी की इंतहा करके इस ऊंटनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर खुदा के अजाब का कोड़ा तुम पर जरूर बरसेगा। बस मोहलत इतनी है जितनी देर तक ये ऊंटनी जिंदा रहेगी। ये मोहलत देने का यही मकसद था कि अभी भी अगर कुछ ईमान लाने वाले हैं तो वो ईमान ले आए। लिहाजा इनके लिए ये आजमाइश मुकर्रर कर दी गई कि एक दिन ये ऊंटनी खाएगी पिएगी पानी पिएगी और बाकी जानवर नहीं खाए पिएंगे और पानी पिएंगे, और दूसरे दिन बाकी जानवर खाना खाएंगे और अपना चरेंगे और पानी पिएंगे। तो इन्होंने कुछ दिन तो ये बर्दाश्त किया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम साले की बात को क्यों माने, हम नहीं मानेंगे। तो उनका जो उनका सरदार था वो उठा और उठकर उसने ऊंटनी को मार दिया, उसकी कोंचे काट दी, टखनों पे तलवार चला के उसको मार दिया। तो चुनाचे उसको ये छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में चलती फिरे और किसी बुरे इरादे से इसको हाथ न लगाना, वरना कुछ देर नहीं गुजरेगी कि तुम पर अजाब आ जाएगा। फिर हुआ ये कि उन्होंने उसकी कोंचे काट दी। कोंचे जो है वो कहते हैं, जो उसके पाँव के पास उसके टखने होते हैं ना, उनको कोंचे कहते हैं। तो वो मसल्स वहां पे जो होते हैं वो पूरी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने जब वो मसल्स काट दिए तो वो ऊंटनी मर गई। इस पर साले ने खबरदार किया कि अब 3 दिन अपनी इस बस्ती में और रह लो, ये धमकी झूठी होने वाली नहीं है। चुनाचे हमारा हुक्म सादिर हुआ तो हमने खास अपनी रहमत से साले और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे इस अजाब से निजात दी और उस दिन की रुसवाई से बचा लिया। इसमें शुबा नहीं कि तेरा परवरदिगार बड़ी ही ताकत वाला और जबरदस्त है। और जिन लोगों ने जुल्म किया उनको बड़े जोर की कड़क ने आ लिया और वो अपने घरों में इस तरह औंधे पड़े रह गए कि गोया वहां कभी बसे ही नहीं थे। सुन लो, समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया। सुन लो, समूद को बहुत ही बुरी तरह धुतकार दिया गया। तो आद और समूद की जो इलाके हैं वो जॉर्डन के इलाके में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पहाड़ों में इनका पैशन था, इनका मुकाबला था कि ये बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान में इतना फन था, इतनी जहानत थी कि पहाड़ों को गिरा कर नहीं, पहाड़ों के दरमियान में वो आलिशान महल और किले बनाते थे और समझते थे कि वो हमेशा इसमें रहेंगे। और इन्हीं घरों में इनके ऊपर अल्लाह ताला ने पूरे एक हफ्ते तक ठंडी यख हवाओं को, बर्फीली हवाओं को इनके ऊपर मुसल्लत रखा। और अल्लाह ताला कहते हैं कि वो एक कटी हुई खजूर के तने की तरह होकर रह गए। और हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास भी खुशखबरी लेकर आए। ये हजरत साक की खुशखबरी लेकर हजरत इब्राहिम के पास आए। उन्होंने, फरिश्तों ने कहा, आप पर सलामती हो। इब्राहिम ने भी कहा, आप पर सलामती हो। थोड़ी देर के बाद इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा उनकी मेहमान नवाजी के लिए ले आया। इस जुमले को मैं बहुत इंजॉय करती हूँ कि बताया है कि जो मेहमान नवाजी है ना वो पैगंबरों का शेवा है।
پیغمبر جب ان کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اپنا سارا کچھ نکال کر اپنے دسترخوان پہ پیش کر دیتے ہیں. تو حضرت ابراہیم بھی جو تھے وہ ظاہر ہے کہ گھروں کے اندر جانور ہوتے تھے، تو وہ گائے کا ایک بچہ جو ہے وہ روسٹ کر کے لے آئے. جب حضرت ابراہیم نے یہ دیکھا کہ وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو انہوں نے کچھ اجنبیت میں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک تو میں ان کو جانتا پہچانتا نہیں، یہ لوگ میرے علاقے کے لوگ نہیں ہیں، اور اتنا سفر کر کے جو آئے گا تو اس کو پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی، لیکن یہ لوگ تو کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، تو انہیں کچھ اجنبیت محسوس ہوئی کہ یہ انسان نہیں ہوں گے. تو لہٰذا وہ انہوں نے اس سے خوف کھایا، تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم سے خوف نہ کھاؤ، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے. کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام سات کی بستی میں رہتے تھے اور حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور ان کی جو قوم تھی وہ مردوں کے ساتھ بدفعلی، ایک مرد نہیں، دو مرد نہیں، پوری کی پوری قوم اس گناہ میں ملوث تھی، اور ان کا بیویوں کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. لہٰذا ہم اب اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اس کی بیوی کھڑی اپنے گھر کے دروازے پر سن رہی تھی تو وہ ہنس پڑی. سارا سارا کو جو پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، تو وہ ایک ہوتا نا کہ بندہ نا یقینی کی کیفیت، غیر یقینی کی کیفیت، تو وہ ہنس پڑی، لو میرے گھر بیٹا ہوگا. تو فرشتوں نے، ہم نے، اللہ نے کہا ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے بعد یہ کہا کہ تمہیں یقین نہیں آ رہا، اسحاق کے بعد اس کا بیٹا یعقوب بھی ہوگا. ساتھ ہی بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دے دی. اس نے کہا ہائی میرا ستیہ ناس ہو، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں بوڑھی ہوں، اور یہ میرا جو شوہر ہے نا یہ بھی بوڑھا ہو چکا، میں بانجھ ہوں، انا عجوزن، میں بانجھ ہوں، میں تو بچہ ساری زندگی نہیں پیدا کیا، نہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، اور یہ میرا جو شوہر ہے اب یہ تو بوڑھا ہو چکا ہے. حضرت اسماعیل ان سے بڑے تھے نا، اسحاق سے بڑے تھے جو ہاجرہ سے تھے، تو وہ ان سے 15-16 سال، غالباً 12-13 سال بڑے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو بانجھ ہوں اور میرا شوہر بوڑھا ہے، اور یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی. انہوں نے کہا کہ تو اللہ کے حکم پر اور اللہ کی رحمت پر حیرت ناک ہوتی ہے، اللہ کی برکت ہو اور تم پر اے اہل بیت، اے ابراہیم کے گھر والوں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی صفات والا اور بڑا بزرگ ہے. چنانچہ جب ابراہیم سے خوف دور ہوا اور اس کو خوشخبری ملی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگا. یعنی کس سے جھگڑنے لگا؟ اللہ سے. اللہ سے مجادلہ کرنے لگا. مجادلہ کا مطلب ہے بحث کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حالانکہ ابراہیم ہمارا اتنا فرما بردار بندہ تھا، اتنا فرما بردار، کہ جب جب ہم نے کہا کہ ابراہیم تو ہمارے سامنے جھک جا، تو اس نے کہا اے اللہ میں تو پہلے ہی تیرے سامنے جھکا ہوں. لیکن ابراہیم کے بارے میں، ابراہیم نے لوط کی قوم کے بارے میں ہم سے آرگیومنٹ کرنا شروع کر دیا کہ یا اللہ تو لوط کی قوم پر عذاب نہ بھیج. تو ابراہیم بے شک حالانکہ بڑا ہی نرم طبیعت، بڑا رجوع کرنے والا، بڑا درد مند انسان تھا، لیکن ابراہیم نے لوط کی قوم کے بارے میں ہم سے جھگڑنا شروع کر دیا کہ اللہ تو عذاب نہ بھیج. اس کا پورا جو ایک آرگیومنٹ کا پورے الفاظ ہیں نا، پورے ڈائلوگ ہیں، وہ اس میں بائبل میں لکھے ہوئے ہیں، پورا مجادلہ ان کا لکھا ہوا ہے. اور اس کو میں نے اپنے آرٹیکل میں نقل کیا ہے پورا اس ذکر کو کہ کیا ان کے ڈائلوگ ہوئے. اس میں بات بس مختصراً یہ بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لوط کی قوم میں 50 لوگ بھی اگر اچھے نکل آئے تو آپ باقی لوگوں کے ساتھ ان کو بھی عذاب دے دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ابراہیم تم لے آؤ 50 لوگ، میں عذاب نہیں دوں گا. جب ابراہیم نے دیکھا کہ نہیں 50 لوگ نہیں ہیں تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر 40 لوگ نکل آئے تو کیا تو ان کو سزا دے دے گا؟ اللہ نے کہا چلو جاؤ، میں 40 لوگ بھی نکال کے دکھا دوں. حتیٰ کہ گفتگو کرتے کرتے بات جو ہے وہ 10 پر پہنچ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم تو لوط کی قوم سے 10 لوگ بھی ایسے نکال دے جو اس بدفعلی میں مبتلا نہیں، میں نہیں عذاب دوں گا. لیکن 10 لوگ بھی نہیں نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کوڑا کرکٹ کو میں زمین پہ رہنے دوں، اس گناہوں کی پوٹری کو میں زمین پر رہنے دوں کہ تاکہ ان کا فساد ساری زمین پر پھیل جائے؟ اب تو بتا، نہ دوں میں عذاب؟ تو اس پر پھر حضرت ابراہیم لاجواب ہو. یا ابراہیم آردا ھذا انہ قد جاء امر ربک. کا قرآن مجید ظاہر ہے کہ اتنی ڈیٹیل تو اب بیان کرے گا تو وہ تو ایک بہت، ہر واقعے کی اتنی ڈیٹیل بیان کرے گا تو ایک بہت ہی بڑی کتاب بن جائے گی جو ہماری گرفت سے باہر چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان کیا، اس
کو वाकयात को बयान किया। और इसकी डिटेल जानने के लिए एक एक चीज को अगर पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री की किताबें, बाइबल, तौरात और इस तरह की चीजें मौजूद है, उसमें देख लिया करें। तो हमने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम छोड़ो इस बहस को, अब हमारा फैसला नाजिल हो चुका है और ये अब इन पर हमारा अजाब आना ही आना है, इसको नहीं टाला जा सकता। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो चूंकि वो बहुत ही खूबसूरत लड़कों की सूरत में आए थे, अल्लाह भी फिर जब आजमाइश करते हैं तो फिर अल्लाह भी सख्त आजमाइश करते हैं, तो वो फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की सूरत में आए। तो हजरत लूत ने जब उनको देखा तो उनका दिल बहुत तंग हुआ कि अब इन खूबसूरत लड़कों की हिफाजत में कैसे कर। तो उसका दिल तंग हुआ और वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ और कहने लगा, आज तो बड़ा ही मुसीबत का दिन होगा कि मेरी कौम के लोग तो मेरे घर पे धावा बोल देंगे कि इन लड़कों को हमारे हवाले करो। तो जब कौम के लोग आए, उस पर धावा बोलते हुए आए, तो और इससे पहले वो बहुत सारी बुराइयां कर चुके थे, बेख्तियार दौड़ते हुए आए और इससे पहले वो ऐसी बदकारियों के आदी थे। तो लूत ने कहा, मेरी कौम के लोगों, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा हैं, इसलिए खुदा का खौफ करो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुस्वा ना करो। तुम्हारे लिए जो सही तरीका अल्लाह ने मुकर्रर किया है वो औरत के रास्ते से है, तो तुम औरतों के जरिए अपनी ख्वाहिश को पूरा करो, ये ज्यादा पाकीज़ा रास्ता है। और अल्लाह का खौफ करो, मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुस्वा और जलील ना करो। एक बेहतरीन इंसान जो होता है, खानदानी इंसान होता है, उसको अपनी इज्जत का ख्याल सिर्फ नहीं होता, उसको अपने मेहमानों का भी ख्याल होता। तो उसने कहा कि ये लोग मेरे घर आए हैं, हालांकि वो उनको नहीं जानते, तो वो तो उनको लड़के ही समझ रहे थे ना, फरिश्ते नहीं समझ रहे थे। तो ये इनके बारे में मुझे रुस्वा ना करो। अच्छा, अब लोग इस पे बड़ा एतराज करते हैं कि हजरत नूह ने लो जी अपनी ही बेटियों को कह दिया बगैर निकाह के। और कुछ लोग माजरताना अंदाज इख्तियार करते हैं कि उन्होंने कहा होगा कि लो मेरी बेटियों से निकाह करके तुम अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लो। तो ये यहाँ पे निकाह का जो है वो रेफरेंस नहीं दिया गया, यहाँ पर उनकी लाचारगी और बेबसी को बयान किया गया है कि अपने मेहमानों को बचाने के लिए उन्होंने ये बात कही कि देखो, मैं जो उनके अल्फाज नकल हुए हैं ना कि हाय मैं अब किसका सहारा लूं, मैं कैसे इनको बचाऊं, काश मेरे लिए कोई ऐसा सतून होता जिसका मैं इस बेबसी के अल्फाज हजरत लूत के। तो उसमें जैसे इंसान मिन्नते तरले नहीं करता आजिजी और इंकिसारी से, तो उन्होंने ये कहा कि ये मेरी बेटियां हैं, लो ठीक है, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा बात है कि तुम इनके साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लो, मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुस्वा ना करो। तो ये उनकी, जिसको कहते हैं ना लजाजत, लजाजत, आजिजी, इनकिसारी, पाँव में पड़ना, ये उस कैफियत को बयान कर रहा है कि उनके अल्फाज हैं कि ये देखो, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा है, इसलिए खुदा का खौफ करो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुस्वा ना करो। क्या तुम में कोई भी एक इंसान में अकल नहीं, किस तरह के अल्फाज वो कह रहे हैं, क्या तुम में किसी इंसान में भी शऊर और अकल नहीं? क्या तुम लोग कौम के अंदर तो ये बुराई फैला ही चुके हो, अब तुम मेरे मेहमानों को जो मेरे मेरी कस्टडी में है, मेरी अमानत में है, तुम मुझे रुस्वा कर रहे हो। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें मालूम है तुम्हारी बेटियों पर हमारा कोई हक नहीं और तुम अच्छी तरह जानते हो जो कुछ हम चाहते हैं। लूत ने कहा है, काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती। यानी ये कैफियत एक लाचार इंसान की, जो चाह रहा है कि मैं किसी तरह अपने मेहमानों को बचा लूं, एक लाचारी की कैफियत में वो कहता है कि उसको कि हाय काश मेरे पास कोई ताकत होती, कोई मजबूत सहारा होता कि मैं उसकी पनाह ले लेता। यहाँ पर फरिश्तों ने फिर कहा, डिस्क्लोज किया, उन्होंने उन्होंने कहा, ए लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से भेजे हुए हैं, मुतमईन रहो, ये तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकेंगे। तो अपने अहले याल को लेकर कुछ रात निकले चले जाओ और तुम में से कोई पीछे पलट कर ना देखे सिवाय तुम्हारी बीवी के, ठीक है, इसलिए कि उस पर वही अजाब आने वाला है जो इन लोगों पर गुजरना है। इन पर अजाब के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है, तुम परेशान क्यों होते हो? क्या सुबह करीब नहीं? बस सुबह तो आने ही वाली है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अल्लाह ताला ने दो बदतरीन औरतों की मिसाल दी है और दोनों पैगंबर की बीवियां। दो बदतरीन औरतों की मिसाल दी है, एक हजरत नूह की बीवी और एक हजरत लूत की। अल्लाह ने कहा कि दुनिया में अल्लाह दो बदतरीन औरतों की मिसाल देता है और दोनों नबी की बीवी।
اور دو بہترین عورتوں کی مثال دیتا ہے، جن میں ایک فرعون کی بیوی تھی اور دوسری جو تھی وہ حضرت مریم تھی۔ تو دونوں پیغمبر کی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، یعنی حضرت عیسیٰ تو بیٹے تھے ان کے، لیکن ان کی اپنے فادر تو نبی نہیں تھے، لیکن یا نہ ان کے شوہر تھے، تو دونوں عام خواتین تھیں اس سے پہلے۔ تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دونوں بہترین خواتین تھی۔ فرعون کی بیوی یہ دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے فرعون سے نجات دے اور جنت میں میرا گھر بنا۔ اس معاملے میں میری رائے ہے کہ وہ فرعون جس کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ آسیہ کے شوہر تھے، وہ ولی فرعون نہیں ہے۔ ان کے بعد جو بادشاہ بنا تھا ریمیسس ٹو، اس کی بیوی کا ذکر ہے یہاں، تو اس نے یہ بات کہی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تو چلے جاؤ، تمہاری بیوی پیچھے رہ جائے گی، اور اس پر بھی وہ عذاب آئے گا جو قوم پر آنے والا ہے۔ چنانچہ جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے، یعنی زلزلہ آیا، اتنا شدید زلزلہ آیا کہ زمین الٹ گئی۔ زلزلے کی ہیبت تو سبھی لوگ جانتے ہیں نا کہ زلزلے کی ہیبت کیا ہوتی ہے۔ اتنا شدید زلزلہ آیا کہ بستی تل پٹ ہو گئی، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی، جن پر خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ نشان لگے ہوئے تھے اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا۔ مدین وہ علاقہ ہے جس کو ایکا کی بستی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت موسیٰ جب ہجرت کر کے گئے تھے، جب ان سے کوئی قتل ہو گیا تھا تو وہ مدین کی طرف ہی گئے تھے۔ تو مدین کے لوگ جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو ان کی طرف انہی کے اندر کے ایک بہترین انسان کو، حضرت شعیب کو، اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف قوموں میں مختلف گناہ ایکسٹریم پر موجود تھے، یعنی قوموں کے اندر ایک طرح کے گناہ نہیں تھے، قوموں کے اندر گناہ کی بھی ویرائٹی ہے، گناہوں کی بھی ویرائٹی ہے، اور ان قوموں کے اندر بھی ایکسٹریم لیول پر وہ گناہ موجود ہے۔ تو قوم شعیب جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے کہ ہمارا پیسہ زیادہ آئے گا ہمارے پاس، اور ملاوٹ کرتے تھے کہ اس سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام ان سے کہتے تھے کہ میں بھی تمہاری طرح تاجر ہوں، میں بھی تمہاری طرح چیزیں سیل کرتا ہوں، بیچتا ہوں، تو دیکھو نہ تو میں ملاوٹ کرتا ہوں نہ میں کمی کرتا ہوں، میں کتنا ویل آف ہوں، میں کھاتا پیتا انسان ہوں، تو تم ایسا کیوں نہیں؟ لیکن وہ ہوتا نا کہ ایک چیز کا نشہ ہو جاتا ہے، تو وہ قوم کی میجورٹی جو ہے وہ یہ کام کرتی تھی، ملاوٹ کرتی تھی، چیزوں میں کمی کرتی تھی۔ اس نے دعوت دی ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم پورے انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو گے، ملاوٹ نہیں کرو گے، تو تمہارے اندر بڑی خوشحالی آئے گی، مگر مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے جو گھیرنے والا ہے۔ میری قوم کے لوگوں، ناپ تول کو ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، زمین میں فساد پیدا کرتے نہ پھرو، اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سچے ہو۔ مجھے سمجھانا ہی ہے، میں تم پر کوئی داروغہ تو نہیں، میں زبردستی تمہیں یہ اس کام پر آمادہ نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں سمجھا ہی سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے، یا اپنے مال میں ہمیں اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہ کریں؟ تمہاری نگاہ سب اگلے پیچھے بے وقوف اور گمراہ تھے، اور ہمارے اندر بس تم ہی ایک دانش مند اور راست باز انسان ہو۔ نے کہا میری قوم کے لوگوں ذرا غور تو کرو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، پھر اس نے وحی کی صورت میں مجھے ایک رزق حسن بھی اپنی طرف سے عطا کیا۔ دیکھیے رزق حسن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، اور بڑا ہی خوبصورت جملہ فرمایا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا، اس کے جینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی روشنی ہدایت بھی ہوتی ہے۔ تو ہم جسمانی طور پر کچھ نہ کھا کے تو زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ہدایت کے راستے سے بھٹک جائیں بالکل ٹوٹلی، تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ تو رزق حسن جو ہے در حقیقت وہ ہدایت ہے، وہی کی روشنی ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کا وہ علم ہے جو وہ ہمارے دلوں میں اتار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مریم کے پاس جب حضرت زکریا ان کے خالو آئے،
وہ بہت عقل سمجھداری کی باتیں کرتی تھی، بہت زبردست باتیں کرتی تھی۔ تو حضرت زکریا نے جو بات کہی تو کہا تمہیں یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ مجھے یہ رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو ہمارے مفسرین نے اس کی تشریح یہ کی کہ حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل آتے تھے۔ ایک پیغمبر کے لیے پھلوں اور روٹی رزق کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو ہدایت کی یا خدا کی وحی کی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے در حقیقت حضرت مریم نے یہ کہا تھا کہ میں جو عقل کی باتیں، شعور کی باتیں، ایمان کی باتیں کرتی ہوں، یہ رب میرا سکھاتا ہے۔ تو وہاں پر پھر زکریا نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی بیٹا تھا۔ اگر آپ جملوں کو ریلیٹ کر کے پڑھیں تو جب وہ متاثر ہوئے ہیں رزق سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس علم سے متاثر ہوئے تھے جو مریم بیان کر رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ ایسی اولاد مجھے بھی عطا۔ تو یہاں بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ میٹیریلسٹک ہو، تم پیسہ دولت چاہتے ہو، مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کی روشنی، ہدایت کی روشنی عطا کی ہے مجھے میرے پروردگار نے، تو میں پھر اب اس کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف کیوں جاؤں؟ تو میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کر کے وہی کام خود کروں جس سے تمہیں روک رہا ہوں، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جس حد تک کر سکوں، اس کی توفیق مجھے ہی ملے گی، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میری قوم کے لوگوں میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی، کہیں یہ نوبت نہ پہنچ جائے کہ تم پر ہی آفت پڑے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم اور لوط کی قوم پر پڑی، اور یہ بستیاں تم سے زیادہ دور نہیں۔ اور دیکھو خیریت چاہتے ہو تو اللہ سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف پلٹ کر آؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار نہایت مہربان اور بڑی محبت والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان تم ایک کمزور آدمی ہو، تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، تم ہم پر کچھ بھاری نہیں، یعنی قبیلہ سسٹم ہے نا، تو قبائلی سسٹم میں ڈر ہوتا تھا کہ اگر ہم کسی انسان کا مرڈر کرتے ہیں تو پورا قبیلہ ہم پر ٹوٹ پڑے گا، اس وجہ سے یہ پروٹیکشن ہوتی تھی۔ تو کہا کہ اگر تمہارا قبیلہ تمہیں پروٹیکٹ نہ کرتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ تو آپ نے کہا میری قوم کے لوگوں میری برادری تم پر خدا سے زیادہ بھاری ہے، اس کا تمہیں زیادہ خوف ہے، اور خدا کو تم نے بھلا کر پسے پشت ڈال دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میرا پروردگار اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ میری قوم کے لوگوں جو کچھ کر رہے ہو اپنی جگہ کیے جاؤ، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا اور کون اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ خدا کے عذاب کا انتظار کرتا ہوں۔ اس پر جب ہمارا حکم صادر ہوا تو ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے خاص اپنی رحمت سے نجات دے دی۔ یہ جو میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ خدا کا قانون ہے رسالت میں کہ قوم ساری کی ساری اگر نافرمان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور رسول کو ہجرت کرا دیتا ہے کہ تم جاؤ اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جاؤ اور اس زمین کے رہنے والوں کو تباہ و برباد کر دے۔ تو یہی قوم شعیب کے ساتھ ہوا، اور پھر اس پر جب ہمارا حکم صادر ہوا تو ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے خاص اپنی رحمت سے نجات دی، اور جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا تھا ان کو بجلی کی کڑک نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں ہی اوندے منہ گرے پڑے رہ گئے، گویا کبھی یہاں بسے ہی نہیں تھے۔ اتنے بے بس اور لاچار ان کی لاشیں پڑی تھی کہ گویا کبھی یہاں آباد ہی نہیں تھے۔ سنو مدین والو، ان کو دھتکار دیا گیا جس طرح سمود کو دھتکار دیا گیا، اسی طرح موسیٰ کو بھی ہم نے نشانیوں اور ایک کھلی ہوئی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تو انہوں نے فرعون کی بات مانی۔ درا حال یہ کہ فرعون کی بات صحیح نہیں تھی۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور انہیں دوزخ میں لے جا کر اتارے گا۔ کیا ہی بری گھاٹ ہے جس پر یہ اتریں گے، ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور آخرت کے دن بھی کیا ہی برا صلہ ہے جو ان کو ملے گا۔ اے محمد یہ ان بستیوں کے واقعات ہے جو ہم تم کو سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض بستیاں کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنی جان پر ظلم کرنے والے تھے۔ پھر تیرے پروردگار کا حکم صادر ہوا تو ان کے وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جنہیں یہ خدا کے سوا پکارتے تھے، ان کی بربادی کے سوا انہوں نے لوگوں کے حق میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ تیرا پروردگار جب بستیوں کو پکڑتا ہے وہ ظلم کر رہی ہوتی ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہوتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کی پکڑ بڑی ہی دردناک اور سخت ہے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈریں گے۔ وہ ایک ایسا دن ہوگا جس کے لیے سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور وہ حاضری کا دن ہوگا، ہم نے اس کو بس ایک گنتی کی مدت کے لیے ٹال رکھا ہے، جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی شخص خدا کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکے گا۔
پھر لوگوں میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت، تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، انہیں وہاں چیختا چلانا ہے اور اسی میں پڑے رہیں گے جب تک اس دنیا یہ دنیا زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے، یعنی جو دوزخی ہیں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور وہ کائنات ابدی ہے، اس کے ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں، اس میں بے شک تیرا پروردگار جو چاہے کر گزرنے والا ہے، رہے وہ جو خوش قسمت ہوں گے تو وہ جنت میں ہوں گے، وہ اسی میں رہیں گے جب تک اس دنیا کے زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے، اور اس کی طرف سے ایسی عطا کے طور پر جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ جنت جن لوگوں کو ملے گی وہ جنت سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے، اور ان کی زندگی کا کبھی اینڈ نہیں ہوگا۔ سویا محمد تم ان چیزوں کے معاملے میں کسی شک میں نہ پڑو جنہیں یہ پوچھتے ہیں، یہ ان پتھروں کو اسی طرح پوچھ رہے ہیں جس سے اس طرح کے ان کے باپ دادا پوچھتے رہے۔ ہمارا فیصلہ ہے کہ ان کا حصہ ہم بھی بغیر کسی کمی کے انہیں پورا پورا دیں گے، جس طرح یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح ان کو سزائیں بھی ملیں گی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس کے بارے میں اس طرح اختلاف کیا گیا، تیرے پروردگار کی طرف سے اگر ایک بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان اختلاف کا فیصلہ دیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم پیش کر رہے ہو اس کی طرف یہ لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو الجھا دینے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مطمئن رہو، تمہارا پروردگار ان میں سے ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا جو یہ کر رہے ہیں، اور اس سے یقیناً باخبر ہے۔ سو تم ثابت قدم رہو جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کیا، اور تم لوگ کجی اختیار نہ کرو، اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ ان کی ترغیب و ترہیب کے باوجود ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ہے محمد، ورنہ تمہیں بھی آگ آ پکڑے گی، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ اور دیکھو اے محمد، اس راہ میں ثابت قدمی کے لیے دن کے دونوں حصوں میں نماز کا اہتمام کرو، اور رات کے شروع حصے میں بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، اور ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہے، اور صبر کرو اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ پھر اس بات پر غور کرو کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے اہل خیر ہوتے جو زمین میں فساد پیدا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، جنہیں ہم نے ان سے نجات دی، اور ظالم جس عیش میں تھے اسی کے پیچھے پڑے رہے، وہ تھے ہی مجرم۔ اے محمد، تیرا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کے ان کے ظلم کی پاداش میں ہلاک کر دے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ تیرا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہیں ارادہ اور اختیار عطا فرمایا، تو اب یہی ہوگا کہ وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے سوائے ان کے جن کا تیرا پروردگار رحم فرمائے۔ اس نے اسی لیے ان کو پیدا کیا کہ وہ اپنے اختیار سے فیصلہ کرے۔ تو تیرے پروردگار کی بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ جن اور انسان میں ان گناہ گاروں سے سب کو جہنم میں بھر دوں گا، اور اے محمد رسولوں کی سرگزشت میں سے ہر ایک ہم تم کو سنا رہے ہیں جس سے تمہارے دل کو مضبوط کریں۔ ان کے اندر تمہارے پاس حق آ چکا ہے، اور ماننے والوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ ان سے کہہ دو اے محمد جو نہیں مان رہے تو تم اپنے طریقے پر کام کرو اور ہم اپنے طریقے پر کام کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے پاس ہے، اور تمام معاملات کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اللہ کی بندگی کرو، اسی پر بھروسہ کرو، تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔ جی، سورہ ہود مکمل کر لی ہے، اب سورہ یوسف انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔